मोहम्मद सरवर साहब को कि वो आएँ और हमारे सामने इस प्रोग्राम की जो ज़रूरत, किस वजह से जो है इसको रखा गया, इसके क्या मकासद हैं, इंशाल्लाह वो आपके सामने पेश करेंगे। मोहतरम मोहम्मद सरवर साहब। ताला फिल कुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिज़ून, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमअू व हुम यलअबून। व क़ाला अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद, वमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस नज़र इस्लामी प्रोग्राम का आगाज़ का पहला इज्तिमा शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम का गर्ज़ व गायत यह है कि जिस तरह मैंने कुरान की आयत आपके सामने तिलावत फरमाई, उसका तर्जुमा इस तरह है, करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त, लेकिन वो हैं गफलत में पड़े हुए हैं और इनके पास जो ताज़ा नसीहत भी उनके रब की तरफ से आती है उसको बतकल्लुफ़ से सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं। दिल उनके दूसरी ही फिक्र में मुनहमिक हैं। ये वो गर्ज़ वायद थी हमारी, क्योंकि आज मैं और आप सारे उम्मत मुस्लिमा जिस मनसब इमामत पर फाइज हो चुकी है वो गफलत में पड़ी हुई है। उसमें ये बात भी बताई गई है कि अल्लाह ताला की जो नसीहत कुरान मजीद के तौर पे हमारे सामने मौजूद है, हमारे लिए वो गाइड बुक है, ना है रजात, ना है राह नजात है। लेकिन हमने उस राह नजात को छोड़कर दुनिया के ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं और खेल तमाशे में पड़े हुए हैं, जिसकी सारी दुनिया में मुसलमानों की जो बदहाली है, जो मरगूबियत है, आप देख रहे हैं कि वजह वही है कि हम अल्लाह ताला के पैगाम को छोड़कर हम अपने मनपसंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह की नसीहत की तरफ हम पलट नहीं रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिस वबा के ज़रिए से, परेशानी के ज़रिए से मुसलमानों को मुब्तला किया है, इसकी वजह यही है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं हो रहे हैं, उसके अहकामात पर अमल नहीं कर रहे हैं और हमारी सारी फिक्र दुनिया की दौड़ धूप में हुए दौड़ धूप है, आखिरत की बिल्कुल फिक्र नहीं है हमारे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें इमामत के मनसब पर फाइज करने के बाद इस नसीहत को हम खुद अमल करें और हम खैर उम्मत होने के नाते सारे इंसानियत तक इस जिम्मेदारी को, इस पैगाम को, इस नसीहत को, कुरान के पैगाम को पहुँचाने की जिम्मेदारी मुझ पर, आप पर, तमाम अहले ईमान पर आयद होती है। फिर हम खुद गफलत में पड़े हुए हैं तो हम किस तरह लोगों को जगा सकते हैं। हमारे इज्तिमात का एक जुज़ ये भी है कि हम सबसे पहले हम हमारी उम्मत को दावत दें, इस्लाह करें। फिर सबसे बड़ा काम जो दूसरा काम हमारा था, इज्तिमा की दूसरा सिक्के का दूसरा रुख वो है कि हम बरादरान वतन तक भी हम ये पैगाम को पहुँचाने की जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर है। अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो जो हालात आज हैं इससे बदतर होंगे। इसी गर्ज़ व गायत के लिए हमने, मेरी इस्लाह के लिए, आपकी इस्लाह के लिए, सारे मुसलमानों की इस्लाह के लिए हमने छोटा सा प्रोग्राम, हम चाहते हैं कि ये 25-30 प्रोग्रामों के ज़रिए से इस्लाम का तारुफ आपके सामने रखें आम फहम अंदाज में। इसके ज़रिए से होता क्या है, तो दूसरी आयत मैंने आपके सामने रखी। कामयाब दरअसल वो है जो वहाँ दोज़ख की आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल किया जाए। ये आखिरी जो कोशिश होनी चाहिए मेरी और आपकी, दोज़ख से आग से बचने की, जन्नत में पहुँचने की, लेकिन उसकी तैयारी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। फिर तैयारी करें तो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाएँ। कामयाबी की तरफ से यही है, सब कामयाबी है। हम समझते दुनिया की ऐशो इशरत, माल व मता,
ओहदा जायदाद समझ रहे कि ये कमाने में हमारी कामयाबी है, लेकिन हमने इस पैगाम को छोड़ दिया, अहकाम को छोड़ दिया। इसकी वजह से हमने अल्लाह के पास जवाबदा हैं। फिर ये काम हम जब तक नहीं करेंगे फिर हमारी हालत ना दुनिया में सुधरेगी ना आखिरत में बेहतर होने वाली, कामयाब होने वाली है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इस गर्ज और गायद के सामने रखते हुए हमने प्रोग्राम को तरतीब दिया है। हमारा जो प्रोग्राम की बुनियादी है कुरान और सुन्नत रहेंगी हमारी, इसको सामने रखकर हमने हमारे भाइयों तक, सारे बहन भाई जो भी हम देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग नहीं सुन रहे हैं अभी नहीं तो कम से कम आइंदा के हफ्ते तक लोगों से मिलें, मुलाकात करें, उनको पैगाम पहुंचाएं ताकि उन तक भी सही कुरान का पैगाम पहुंचे और अपनी इस्लाह कर लें और आगे चलकर दूसरी तरफ हम बरादर वतन तक भी इस पैगाम को पहुंचाने वाले बन जाएं ताकि हम आखिर में कामयाब हो जाएं। ये हमारे गर्ज गायब थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान के जो पैगाम को सामने रखकर अमल करने वाले बन जाएं, दूसरी तरफ इस पैगाम को आम करने तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। खैर, ये थे मोहतरम मोहम्मद सरवर साहब जो हमारे सामने इस प्रोग्राम की अर्ज़ गायत को पेश कर रहे थे। इंशाल्लाह बिला किसी ताख़ीर के इंशाल्लाह जो है ना, जो हमारा जो पहला आज का प्रोग्राम है वो जो है, मैं और आप अपनी ज़िंदगी में हर कोई ये चाहता है कि कामयाब हो जाए। इसी के लिए जो है हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो कभी उस किताब को खरीद कर लाते हैं कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो ये करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं। तो आइए हमारे आज का जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको इस तरीके से आगाज़ किया जाए कि अल्लाह ताला की बेहतरीन किताब कुरान मजीद, और उसके अंदर एक ज़बरदस्त सूरत सूरतुल असर, जिसके अंदर 4 कामयाबी के जो है चीज़ें बताई गई हैं कि इंसान किस तरह से जो है उन चीज़ों से कामयाब होने के लिए वो क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर हो। तो इसके लिए हमने आज दावत दी है हमारे मेहमान मुदर्रिस मोहतरम सैयद इस्माइल हुसैनी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के एक बेहतरीन टीचर हैं। और आप जो है कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मुख्तलिफ बैचेस आप लेते हैं, और हैदराबाद के अंदर काफ़ी जो है आपने स्टूडेंट्स को तैयार किया है आपके दिन और रात की मेहनत से। तो आखिर के मैं दावत दूंगा मोहतरम इस्माइल हुसैनी साहब को कि वो आएँ और हमारे सामने सूरतुल असर की रोशनी में वो 4 क्वालिटीज़ जिससे इंसान कामयाब होता है उसको पेश करें। मोहतरम जनाब इस्माइल हुसैनी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अत्बाइहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करते रहे। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्लिमना रुश्दना व अ'इज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, मर्द व ख़वातीन, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और इस आयत के इस टुकड़े के ज़रिए से कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। उस ज़ात का शुक्र है जिसने हमको इस बात की हिदायत की, और अगर वो हिदायत न देता तो हम कभी भी हिदायत पाने वालों में से न होते। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तवील वक्फे के बाद, तकरीबन लॉकडाउन से ये हमारे प्रोग्राम्स वगैरह बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए और मुअत्तल हो गए थे। अब
फिर हमको अल्लाह ताला ने इस बात की तौफीक दी और हम फिर से इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिश को कबूल फरमाए और इस सिलसिले को हम सब के लिए नजात का बायस बनाए, हमें इस कुरान का सही फहम और शऊर अता फरमाए। ये जो सूरत इसकी आज के प्रोग्राम से हम इब्तिदा कर रहे हैं, कुरान मजीद की बहुत ही आसान और मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है। 3 ही आयतें हैं इसमें, इससे कम आयतों वाली कोई सूरत कुरान मजीद में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी सूरत है जो हम में से हर एक को न सिर्फ ये कि याद भी होगी और उसका जो मफ़हूम है, जामे मफ़हूम, वो हम सब के जहनों में किसी न किसी दर्जे में जो है ना वो वाज़े होगा। और ये है भी बहुत ही आसान सी सूरत, याद भी हो जाती है और उसका जो तर्जुमा है वो भी आसान लफ्ज़ों में इतना आसान है कि इंसान थोड़ी सी कोशिश करे तो वो उसको याद रख सकता है। तो मेरा एहसास यही है कि हम में से हर कोई इस सूरत को न सिर्फ याद रखता है बल्कि उसका फ़हम भी रखता है। इस तरह से ये आसान और मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है। और एक बात इस सूरत के ताल्लुक़ से कि ये एक जामे तरीन सूरत भी है। इस सिलसिले में मैं ज़रा आप लोगों के सामने कुछ सवालात भी रखते जाऊंगा। आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि आप अपने तौर पर इस बात को पेश नज़र रखिए और ज़रा सा अपने तौर पर इनफरादी तौर पर भी या घर जाकर भी जो है ना इस बात पर गौर करके देखिए कि इस सूरत के बारे में आता है कि ये बड़ी जामे तरीन सूरत है। क्या फिल वाकई जामे तरीन सूरत है ये हमारे लिए एक गौर करने का मुकाम है कि अगर जामे तरीन है तो कैसे है और किस तरह से हम उसकी जामियत को समझ सकते हैं। 1-2 हिंट्स मैं इस सिलसिले में आपके सामने रखता हूँ। वो देखिए कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उनका एक क़ौल हमको इसमें मिलता है कि अगर कुरान मजीद में इस सूरत के अलावा कुछ भी नाजिल ना होता तो भी सिर्फ ये एक सूरत हमारी हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती। क्या ऐसा ही है? ये हमारे लिए गौर करने की बात है। क्या इस सिर्फ एक सूरत से हम वो जामे हिदायत हासिल कर सकते हैं या नहीं? ये हमारे लिए गौर करने का मुकाम है। और दूसरी चीज़ इस सिलसिले में, जब ये सूरत नाजिल हुई, आप जानते हैं कि ये मक्की सूरतों में से एक सूरत है और मक्के की सूरतों का खासा ये है कि उसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये तीनों मज़ामीन जो है ना पूरी जामियत के साथ आते हैं। और दूसरी खुसूसियत ये है मक्की सूरतों की कि उनकी आयतें अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी आयतें मिलेंगी आपको, जो इंसान को बहुत जल्द आसानी से याद हो जाए और ज़बान पर बहुत ही आसानी से आ जाए और इसको पढ़ने के लिए किसी किस्म की बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत ना पड़े। जैसा कि इसी सूरत में हम देखते हैं कि सबसे पहली आयत वल अस्र, एक आयत हो गई, एक लफ्ज़ में एक आयत हो गई पूरी। इसी तरह से और भी अगर आप देखेंगे तो जो मक्की सूरतें हैं इब्तिदाई दौर की और जो आखिरी पारे में ख़ास तौर पर आई हैं उनका अगर आप देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी आयतें आपको मिलेंगी। उसके पीछे यही हिकमत है कि जब लोगों के सामने कुरान मजीद की दावत पेश की जाए तो वो लोगों के जहन नशीन हो जाए और वो रोज़मर्रा आसानी से उसको याद कर लें और रोज़मर्रा उसके बारे में जो है ना गुफ्तगू करें, गौर व फिक्र करें और उसके मज़ामीन पर गहराई के साथ जो है ना उस पर तदब्बुर कर सकें। तो इसलिए आप देखेंगे कि मक्की सूरतों की तमाम सूरतें जो है ना वो छोटी छोटी आयत पर मुश्तमिल है। इल्ला माशाल्लाह कुछ ज़्यादा तवील आयतें भी हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर जो है ना ये मक्की सूरतों का खासा है कि वो छोटी और मुख्तसर तरीन जो है ना आयतों पर मुश्तमिल होती हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये जामे तरीन सूरत है और उसके लिए जैसा कि अभी इमाम शाफी का कौल मैंने आपके सामने रखा
کہ اس کے علاوہ اگر کچھ نہ ہوتا تو یہ ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی انسانوں کی، جبکہ ہمارے سامنے پورا قرآن موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر تمام مسلمانوں کا اگر ایک جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پورے قرآن مجید پر اچھی خاصی نظر رکھتے ہوں اور اس کا مطالعہ کرتے ہوں اور اس پر غور و فکر کرتے ہوں، اس سے ہدایت اخذ کرتے ہوں اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے نا رچاتے ہوں اور بڑھاتے ہوں، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہوں۔ یہ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر فی الواقع ایسی بات ہے تو یہی ایک صورت بھی جو ہے نا انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ امام شافعی کا جو قول ہے وہ انہوں نے ایسے ہی سرسری طور پر نہیں کہا جائے کہ بلکہ اس پہ شدید غور اور تدبر کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا یہ قول اس میں نقل کیا ہے کہ یہ ایک ہی صورت جو ہے نا انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے صحابہ اکرام جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو ان کا جو تعامل رہتا تھا فوری طور پر وہ صورت کو سیکھتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے نا فوری طور پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس صورت کے بارے میں خاص طور پر جو بات ہم کو ملتی ہے اس سے ہم کو اس کی اہمیت کا، اس کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی دو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے وہ ایک دوسرے کو ہر کوئی دوسرے کو یہ صورت کی تلاوت کر کے سنا دیتا اور پھر جو ہے نا وہ وہاں سے جدا ہو جاتے۔ ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے آج کل؟ اگر ہم اپنے کسی دوست سے ملاقات کریں یا کسی ملنے جلنے والے سے ملاقات کریں تو کیا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ صحابہ اکرام ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونا اور اس کے بعد قرآن مجید سے ان کا تعلق اور ان کا فہم اور ان کا تدبر، اس کے بعد یہ نتیجے پر پہنچنا کہ ہر ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کو یہ صورت لازمی طور پر سنا، اس میں بغیر کسی تکلف کے بلا تکلف وہ ایک دوسرے کو یہ صورت سنایا کرتے تھے۔ اگر ہمیں یہ بات کہی جائے تو کیا ہم بھی اس طرح کا کوئی کام کر سکتے ہیں اس صورت کے بارے میں؟ یہ ہمارے لیے ایک کوسچن مارک ہے۔ یہ غور کر کے دیکھنے کے ہم نے کبھی جو ہے نا اپنے ساتھی کو یا اپنے دوست کو یا اپنے کلیگ کو جدا ہونے سے پہلے جو ہے نا یہ سنانے کی کوشش کی ہے، یا کم از کم اس بات کو یاد دہانی کے طور پر بھی سنایا ہے یا کہ نہیں سنایا ہے؟ جب صحابہ کرام یہ جو ہے نا یہ عمل کیا کرتے تھے تو اس کے پیچھے یہی مقصد کار فرما ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو تذکیر کریں، یاد دہانی کریں کہ بھائی یہ جو ہے نا اس میں نجات کے لوازم بیان کیے گئے ہیں، لہذا اس کو ہمیشہ ہمارے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے نا اس کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بہت ہی جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود بھی۔ تو یہ جو ہے نا اس کی جامع ترین سلسلے میں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیونکہ کامیابی کے لوازم اور نجات کے لوازم بیان کیے گئے ہیں تو اس دنیا میں بھی ہر انسان اپنے لیے کامیابی کے کچھ نہ کچھ معیارات اور کچھ نہ کچھ اسٹریٹجی اور کچھ ایسا طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ اب کامیابی کا معیار کیا ہو، یہ صرف دنیاوی زندگی میں کامیابی مطلوب ہے یا اس دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی کامیابی مطلوب ہے یا نہیں، یہ جو ہے نا اس کے تعامل سے اور اس کے طرز عمل سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس جہاں کی کامیابی کا خواہش مند ہے اور صرف اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے یا اخروی کامیابی بھی اس کے پیش نظر ہے۔ اس کے عمل سے جو ہے نا یہ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اور جو بھی آدمی اس دنیا میں کاروبار وغیرہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے تو انہیں پوری اسٹڈی کرتا ہے اور اپنی پوری محنت کرتا ہے، پورا سرمایہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی کہ وہ اس بزنس میں یا اس کاروبار میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکے گا۔ قطعی طور پر کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کو لاس بھی ہو سکتا ہے اور بلکہ اس کا سارے کا سارا سرمایہ بھی ڈوب سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا ایک قول نقل کیا ہے، جیسے کہ ایک برف کا بیوپاری ہے، برف بیچنے والا ہے، اس نے یہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے پکار کر یہ کہتا تھا کہ بھائی میرا برف خرید لو ورنہ تو میرا سارا سرمایہ ڈوب رہا ہے، سارے کا سارا سرمایہ ڈوب رہا ہے۔
تو اس سے پہلے کہ میرا سرمایہ بھی ڈوب جائے اور ٹوٹلی میں جو ہے نا دیوالیہ ہو جاؤں اور بالکل جو ہے نا لاس ہو جائے میرا، اس سے پہلے جو ہے نا اس برف سے بیچ کر وہ اپنا فائدہ حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ تو یہی ہماری جو ہے نا صورتحال ہے کہ ہماری عمر کا جو حصہ ہے اور یہ جو زمانہ ہے والعصر کے طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے چلے جا رہا ہے، اور اگر ہم اپنی گھڑی پر جو ہے نا نظر ڈال کر دیکھیں گے تو ایک ایک سیکنڈ اس طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتا ہوا سیکنڈ، ہر گزرتا ہوا لمحہ ہم کو اس بات کے لیے جو ہے نا متنبع کرتا ہے کہ یہ گزرتے ہوئے وقت میں آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کا استفادہ کر لیں، ورنہ یہ وقت گزر جائے گا تو پھر جو ہے نا دوبارہ واپس نہیں ملے گا۔ تو یہ مختلف اقوال، مختلف ائمہ اکرام کے جو ہے نا ہم کو اس بات کے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ یہ صورت کتنی جامع ہے اور ہماری زندگی میں اس کا کس حد تک جو ہے نا اس کا تعلق ہم سے ہونا چاہیے۔ اس بات پہ غور کرنے کے بعد آپ دیکھیے جو اس کا جو ابتدا ہوتی ہے ایک ہی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آیت میں سمجھا والعصر، اور اس کے معنی ہوتے ہیں زمانے کی قسم۔ یہ عصر کا لفظ جو ہے نا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ عصر کا لفظ تو ایک تو عصر کی نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عصر کا لفظ جو ہے نا زمانے کے لیے بھی، گزرتے ہوئے زمانے کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے، اور جو گزر چکا ہے اس کے لیے بھی جو ہے نا عصر حاضر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں کہ جو ہے نا یہ گزرتا ہوا وقت ہے، اس کے لیے جو ہے نا یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور قسم کے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کے زمانے کی قسم۔ اچھا، اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور جو اس کو ہم جو ہے نا مقسوم علیہ کہتے ہیں، یعنی جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ اب غور کر کے دیکھیے، ایک تو اب یہاں پر ہمارے یقین کا گویا کہ امتحان کہ ہم اللہ کے اس کلام پر، قرآن مجید پر اور اس آیت پر کتنا ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان سے مراد میری ہے کہ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنا قول بیان کر دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے اس پر یقین کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرما دیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تو ہمیں یقین کرنے کے لیے مزید کسی تاکید کی یا تاکیدی اسلوب کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یہ ہمارے لیے پھر دوبارہ جو ہے نا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بات پر قسم بھی کھائی ہے، اور آدمی جو ہے نا دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قسم کب کھاتا ہے؟ کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی سامنے والے کے اوپر میری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو وہ قسم کھا کر اپنی بات میں زور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو بھی قسم کھاتا ہے وہ اپنے سے سپیریئر چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو بات ہدایت کی گئی ہے کہ اگر فی الواقع اگر آپ کو قسم کھانے کی نوبت آئے تو آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ یہ تو ایک ذیلی بات بیچنا ہے، لیکن جو بھی قسم کھائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سپیریئر کون ہے؟ اللہ خود ایک سپریم ہستی ہے، سپریم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس سے سپیریئر تو کوئی ہے نہیں کہ جس کی قسم کھائی جائے اور اپنی بات پر جو ہے نا اس کو دلیل بنائی جائے۔ تو مفسرین کرام نے جو بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں اس کا مقصد ان کی سپیریارٹی کو ظاہر کرنا نہیں بلکہ ان کو گواہ بنا کر جو ہے نا یہ بات کو پیش کرنا ہے، دراصل کہ وہ بھی جو ہے نا یہ گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اچھا، اور ایک چیز اس میں جو بات ہے کہ یہ جو انداز بیان ہے ان الانسان لفی خسر، جو لوگ عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ طرز بیان جو ہے نا یہ بہت ہی متاکد طرز بیان ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی سب انسان خسارے میں ہے، یہ بات کہہ دینا تو سمپل ڈسکرپٹیو مینر میں جو نا یہ بات بیان کر دی گئی، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ بھئی یقیناً یا بے شک تمام انسان خسارے میں ہے۔ پھر اس میں مزید جو ہے نا تاکید پیدا کری جاتی ہے کہ قسم کھا کر کہ بھئی یقیناً تمام انسان پورے کے پورے نوع انسانی خسارہ پانے والوں میں ہے ان کا شمار۔
اس کو ایک آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی جس کیفیت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، پچھلے لاک ڈاؤن کی کیفیت آئی اور اس کے بعد سے جو ہے نا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی، اس میں اگر ایک بیان آتا ہے WHO کی طرف سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، ابھی مزید 2 سال تک کنٹینیو ہوگا یا اس کا ایک سیکنڈ راؤنڈ ہونے والا ہے، جو ممالک میں جو ہے نا پھیل کر ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک دوسرا دور بھی وہاں پر جو ہے نا آنے والا ہے. تو ایک اگر وارننگ کے طور پر بھی اگر یہ بات کہہ دی جاتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس بات پر یقین کریں گے کہ بھئی WHO کا جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بیماری ہے مزید پھیلنے والی ہے، اس لیے بی کیئرفل. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر یقین کریں گے اور کتنے لوگ ہیں جو اس کو جو ہے سرسری طور پر گزر جائیں گے؟ کیونکہ اب ہم ایک مرحلے سے گزر کر آئے ہیں اور اس کے جو ہے اس وبا کے نتائج بھی دیکھ چکے ہیں. تو ایسی سچویشن میں جب کوئی بات ایسی آتی ہے تو ہم تو فوری طور پر اس پر نہ صرف یقین کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے جتنے پریکاشنز ہو سکتے ہیں ان سب استعمال میں بھی آنے لگتے ہیں. تو ویسے ہی یہ صرف سمجھنے کے لیے یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. جب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں فی الواقعی، تو اب اس میں کسی طرح کی شک و شبے کی گنجائش بھی رہ جاتی ہے یا نہیں؟ اس کو ہم اس انداز سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام تاکیدی انداز بھی اختیار کیا ہے اس کے بیان کے لیے، اس جملے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے جتنے تاکیدی اسلوب ہو سکتے ہیں ان سب کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے در حقیقت یقیناً تمام انسان بڑے خسارے میں ہیں. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمانے کو گواہ بھی بنا لیا ہے قسم کھا کر اس کی. تو یہ تاکید کی چوٹی پر بات پہنچ گئی. اس بات کو بیان کرنے کے لیے تمام تاکیدی اسلوب کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کر لیا کہ ہم اس بات پر پوری طرح سے بغیر کسی شک و شبے کے ہم یقین کر لیں کہ فی الواقع تمام انسان، تمام نوع انسانی، ہر کوئی خسارے میں ہیں فی الواقع. یہ قیامت میں جا کر خسارے میں ہوں گے نہیں، بلکہ آج اس وقت جو ہے نا خسارے میں موجود ہیں اور اسی سے ہم جو ہے نا اس کی سفرنگ سے ہم جو ہے نا فی الحال گزر رہے ہیں. اب ذرا اپنے یقین کی کیفیت اور اس کی انٹینسٹی کو ذرا سا غور کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کیا صورتحال ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات سے پوری طرح سے اس پر یقین رکھتے ہیں یا اس یقین کی کیفیت میں کمی بیشی پاتے ہیں؟ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا ہے، ہیں تو سارے کے سارے انسان خسارے میں، البتہ جو اس سے بچ جانے والے ایکسیپشنز ہیں، اس میں کچھ صرف جو ہے نا استثناءات ہیں ان لوگوں کے لیے جو 4 باتوں پر عمل کریں گے. ان کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن یہاں پر رکھا ہے، ورنہ تو تمام نوع انسانی خسارے میں ہے ہی. بچنا چاہتے ہو اگر اس خسارے سے اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر جو ہے نا تم کو کیا کچھ کرنا پڑے گا. وہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پورے 4 لوازم جو نجات کے شرائط ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی جامعیت کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان کر دیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے اس کے جتنے الفاظ ہیں ان سب سے جو ہے نا ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کے معنی ہم کو واقف نہیں ہے. ایمان، عمل صالح، اور ہو سکتا ہے تواسی کا لفظ کسی کے لیے مشکل ہو، اس کے معنی اگر آپ وصیت کر کے دیکھ لیں، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، تو یہ 4 لوازم کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں ہم اس کو روزمرہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو یہ ایسے 4 باتیں کیا ہیں جن کے ذریعے سے انسان اس کامیابی کی طرف جا سکتا ہے یا اس خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. بالکل بیر منیمم کہ جو ہے نا اگر آپ ان 4 پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو اپنے آپ کو اس خسارے سے بچانے والوں میں شمار ہوگا اور پھر انجام کے طور پر، انجام کے اعتبار سے آپ کو انشاءاللہ کامیابی سے جو ہے نا ہمکنار کیا جائے گا. اس کے لیے ہم سب کو غور کرتے رہنا چاہیے کہ انسان کی کامیابی کے جو لوازم ہے یا نجات کے جو
लवाजिम हैं या उस खसारे से बचने के जो लवाजिम हैं उस पर हमको जो है ना अलग से गौर करने की ज़रूरत है कि हम उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं जो इंसानों को उस खसारे से बचा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वो लवाजिम कौन कौन से हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। अब बेसिकली किसी भी मुसलमान से अगर आप ईमान का सवाल करें कि भाई ईमान क्या है, तो वो बोलेगा ईमान तो ईमान है, और उसमें ईमान की उसकी कोई डेफिनेशन उससे आप पूछेंगे तो कहीं हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, अपने आप को मुसलमान भी कहे। ईमान के माने अगर हम सरसरी तौर पर देखेंगे तो समझने के लिए यकीन की कैफियत कि जो कुछ भी अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत का सामान, चाहे वो अंबिया के जरिए से हो, और जो हमारे ईमान के जो हैं आमतौर पर उसको जो है ना ईमानियात सलासा के जाती है कि उसके 3 अज्जा जो हैं वो है तौहीद, रिसालत और आखिरत। इन 3 अज्जा के मजमूए का नाम ईमान। इन 3 अज्जा पर हम ईमान रखते हैं, मतलब कि अगर हम यकीन रखते हैं जिसमें तौहीद सबसे पहले है, इसका मतलब यह है कि हम एक अल्लाह को मानना कि वो एक ही अल्लाह है जो न सिर्फ ये कि इस कायनात है, खालिक है, मुदब्बिर है, पालने वाला है, परवरदिगार है, ये सारी सिफात अल्लाह ताला को देती है और वही जो है ना इसका मालिक है। ये हमें यकीन की कैफियत के साथ ईमान रखना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा कि हम जब बचपन में छोटे से थे तो हमको ईमान मुजम्मल और ईमान मुफस्सल याद दिलाई जाती थी। हो सकता है आज भी जो है ना बहुत सारे लोगों को याद दिलाई जाती हो, बच्चों को, और हम में से जो है ना बहुत सारे हमारे साथियों को वो याद भी होगी। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा फी अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बीलतु जमीअ अहकामिही, इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर उसकी तमाम सिफात के साथ जैसा कि वो है, उन तमाम सिफात के साथ मैं इस पर ईमान रखता हूँ और अपनी ज़ुबान से उसका इक़रार करता हूँ और दिल से उसकी तस्दीक करता हूँ। ये ईमान मुकम्मल होगी। और अगर तफसील में जाएंगे तो ईमान मुफ़स्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल खैरि क़दरिही व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। हम जो है ना ईमान रखते हैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, और जो है ना आखिरत के दिन पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, और अच्छी और बुरी तकदीर पर कि वो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। इसके साथ भी अगर इक़रारुम बिल लिसान और तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब अगर आप रख लेंगे तो ये ईमान मुजम्मल और ईमान मुफ़स्सल हो जाएगा। ये हम सब इन चीज़ों पर ईमान रखेंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा। और इसमें एक तो तौहीद जो है असल उसकी बुनियाद है, और रिसालत में अंबिया इकराम और फरिश्ते, इनसे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और आखिरत का जो ईमान है वो दरअसल मरने के बाद उठाए जाने पर और उसके बाद फिर जो है ना हिसाब किताब, जवाबदेही, अपने अमाल की अल्लाह के हुजूर में पेशी, और उसके बाद फिर जो है ना जन्नत दोज़ख, ये सारी चीज़ें जो है ना गैब से ताल्लुक़ रखती हैं, उस पर भी हम वैसा ईमान रखते हैं और इसमें किसी तरह की जो है ना शक शुबह में मुब्तला नहीं है। और ये ईमान बिल आखिरा वो ईमान है जो इंसान के अमल पर असरअंदाज होता है कि इंसान को जितना यकीन ईमान बिल आखिरत पर होगा उसका अमल उतना ही दुरुस्त होगा। मिसाल के तौर पर किसी भी इंसान को इस बात का जो है एहसास है कि आज मैं जो कुछ भी अमल कर रहा हूँ जवाबदेही करनी पड़ेगी और इससे किसी को जो है ना मफर नहीं है, तब वो जो है ना कई बार सोचेगा कि भाई ये अमल करूँ या ना करूँ, अल्लाह की नाराज़गी का जो है ना खतरा मोल लूँ कि ना मोल लूँ, वरना कल मुझसे पूछ लिया गया कि ये काम तुमने क्यों किया तो मेरे पास क्या जवाब होगा। तो यही वो ईमान बिल आखिरत है जो इंसान को बड़े से बड़े फायदे से भी रोक देता है अगर वो नाजायज़ तरीके से हासिल हो रहा हो, और उसको इंसान जो है ना छोड़ देता है, और बड़े से बड़े नुकसान को अंगेज करने के लिए तैयार कर देता है, और अपनी जान की भी परवाह किए बगैर उसको आगे बढ़ने के लिए जो है ना वो ईमान ही है जो उसको आगे बढ़ने पर जो है ना मजबूर कर देता है, कि क्योंकि उसको आखिरत की कामयाबी का यकीन होता है अल्लाह ताला के सामने पेशी का। तो ये ईमान बिल आखिरत वो ईमान है जो इंसान के अमल पर असरअंदाज होने वाला है। ये इन तीनों ईमान का जो है ना इंसान को पूरी तरह से उसकी गवाही देनी पड़ेगी, उस पर ईमान लाना पड़ेगा, उसका यकीन रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा ईमान तकमील को पाएगा। और ये तौर पर होना चाहिए। और सिर्फ इक़रारुम बिल लिसान,
یہ صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ تصدیق بالقلب کے درجے تک پہنچنا چاہیے کہ ہمارے قلب میں بھی جو ہے نا وہ ایمان جاگزی ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک صورت ملتی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کہتے ہیں بدو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرما دیا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے ہو، البتہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان جاگزین نہیں ہوا ہے، تو ابھی اقرار کر کے تم جو ہے نا ابھی سر دست کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر تم نے جو ہے نا اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان جو ہے نا وہ جو قلبی کیفیت ہے وہ ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اس کے لیے ایک وقت درکار ہے اور اس کے لیے کئی جو ہے نا آزمائشی مراحل سے گزرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر پتہ چلے گا کہ فی الواقع دلوں میں کتنا ایمان ہے۔ اور یہ ایمان قلبی ایمان کا جو آزمائش جو ہوتی ہے انسان کو، وہ کبھی مصیبت آنے پر آزمائش آنے پر جب پتہ چلتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ تو یہ ایمانیات ثلاثہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ الا الذین آمنوا، اور بعض جگہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ انسان جو ہے نا اس کسوٹی پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لے کہ اس کے دل میں فی الواقع ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اسی سورہ آگے چل کر فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ایمان والے تو در حقیقت وہ ہیں جو اللہ اور اس کے پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر اس سے جو ہے نا اس میں کسی طرح کے شک و شبے میں نہیں پڑے اور اس سے جو ہے نا منہ نہیں پھیرا، تو وہ لوگ دراصل ایمان والے ہیں۔ یا پھر دوسری جگہ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم، کہ دراصل میں اللہ کا ذکر کیا جائے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا تلیت علیہم ایمان وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان آیاتوں کو پڑھنے سے کیا کبھی ہم نے محسوس کیا کہ فی الواقع ہمارے دلوں میں بھی جو ہے نا کس طرح سے کانپنے والی کیفیت یا ڈرنے والی کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یا پھر جو ہے نا کبھی قرآن مجید کی تلاوت کو اگر ہم سنیں تو ہمارے ایمان میں بھی کہیں اس کے درجہ حرارت، ایمانی حرارت میں کبھی جو ہے نا اضافہ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہر انسان جو ہے نا اپنے اپنے طور پر جائزہ لے کر دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان کس لیول پر ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ ایمان کے بارے میں کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب نمبر 2 جو چیز ہے وہ ہے عمل صالح۔ یہ عمل صالح کا سمپل اگر آپ دیکھیں گے تو نیک اعمال کا جو ڈیفینیشن ہے یا جو تصور ہے وہ آپ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیجئے، نیک اعمال موسٹلی جو ہے نا کامن ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ایک برا عمل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، اس جھوٹ کو برا عمل ہی سمجھے گا۔ چوری کرنا ہے یا ایک دوسرے کی جو ہے نا برائی بیان کرنا ہے، تو یہ ایسے عمل ایسے ہیں جس کو ہر مذہب میں برائی تصور کیا گیا ہے۔ اور جو نیک اعمال ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس طرح کے جو نیک اعمال ہیں وہ ہر مذہب میں وہ نیک ہی شمار ہوں گے۔ لیکن یہ تمام نیک اعمال اگر ایمان کے بغیر کیے جائیں، ظاہر جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نا نیک اعمال کرتے ہیں، کیونکہ اخلاق جو کسی کا اگر نیک نیتی کے ساتھ اور جو جس کے بارے میں آتا ہے اس کا دل دیانت دار ہے یا سلیم الفطرت انسان ہے، تو وہ بھی اعمال سے کی کراہت محسوس کرتا ہے اور نیک اعمال کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ جو نیک اعمال کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ایمان نہ ہو۔ اگر ایمان ہے تو وہ عمل اس کا قابل قبول ہے اور باعث اجر ہے، لیکن اگر ایمان کے بغیر اگر کوئی عمل صالح کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، اور اس کے اس نیک عمل کی رضا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے آپ یہ ایمان کے جو درجات ہیں، جتنا ایمان گہرا اور پختہ ہوگا
وہ اس کے عمل پر ویسے ہی اثر انداز ہوگا اور اتنا ہی وہ یا اس سے کچھ کم عمل صالح کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ایمان تو مثال کے طور پر ایک 40 ڈگریز کا ہے لیکن آپ نے عمل کیا ہے 80 ڈگریز، یہ ممکن نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایمان آپ کا جو ہے نا آپ کا لیول ایمان کا یہ 40 ڈگریز پہ ہے تو آپ اس کو 30 ڈگریز کر لیں، 35 ڈگریز کر لیں، 38 کر لیں، 40 ڈگریز تک چلے جائیں، یہ ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہ جتنا ایمان ہے اس سے بڑھ کر عمل صالح جو ہے نا آپ سے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس کو آپ جو ہے نا جج کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا ایمان ہوتا ہے اسی حد تک ایمان جو ہے نا اس کا عمل جو ہے نا اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اسی حد تک وہ عمل اتنا بھی اگر عمل کر لے تو وہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ بالکل باٹم لائن ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور بالکل بنیادی شے ہے جو مطلوب ہے انسان سے۔ ایمان لاؤ گے تو جو ہے نا جو بھی تھوڑا سا بھی عمل کرو گے تو انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اللہ معجور ہوں گے، لیکن بغیر ایمان کے عمل کریں گے تو وہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں لازمی طور عمل صالح واقع ہو کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ایمان تو ہے لیکن یہ کہ عمل صالح میں جو ہے نا آپ کی کوئی پیش رفت ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر فی الباقی وہ ایمان ہے، ورنہ تو پھر ایمان پہ ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا، ایک دماغ لگ جائے گا کہ بھائی بندے کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں یار۔ جب بھی جو ہے نا اس میں اس کی طرف سے جو بھی ایکسپیکٹیشن یا اچھے عمل کی جو امید کی جاتی ہے وہ بندہ اس پہ کھڑا اترتا ہے، یہ جھوٹ بھی یہ بولتا ہے اور جو ہے نا اچھے عمل کرنے کے بارے میں بھی پیچھے کسی کے نام کو مدد کرتا ہے، ساتھ میں اس کا کوئی جو عمل ہے لیکن یہ کہ اور دعویٰ تو کرتا ہے ایمان کا۔ ایسے ہم کو جو ہے نا معاشرے میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو دعویٰ تو ایمان کا کریں لیکن عمل کے اعتبار سے جو ہے نا وہ بہت ہی نفی میں ہوں گے، یا اگر ہوگا بھی تو بہت ہی کم لیول پر ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہم کو جو ہے نا معاشرت کی زندگی میں نظر بھی آ جاتی ہے کہ تو اس لیے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فی الواقع اس کے اندر ایمان کی انٹینسٹی یا اس کا درجہ کتنا ہے۔ جتنا درجہ ہوگا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسی کے مطابق جو ہے نا اس کا عمل صالح بھی ہوگا، اور اس میں جو ہے نا بہت زیادہ فرق و تفاوت نہیں ہو سکتا کہ ایمان تو آپ کا بہت بڑا ہوا ہے لیکن عمل صالح زیرو ہے، یا جو ہے نا 80 ڈگریز 90 ڈگریز تک ایمان لے کے چلے گئے ہیں آپ لیکن یہ کہ عمل جو ہے نا 10 20 30% تک کی جو ہے نا عمل صالح ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا یہ فرق و تفاوت یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں ایمان ہوگا وہاں لازمی طور پر انسان کو اس بات کے لیے مجبور کرے گا کہ وہ نیک اعمال کرے۔ تو اسی لیے جو ہے نا قرآن مجید میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف مقامات پر یہ دونوں اصطلاحات ساتھ ساتھ آپ کو ملیں گے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کا صدور لازمی طور پر جو ہے نا اس سے لازم و ملزوم کی نہ رہے گا، بلکہ اس کو ایک مثال میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ ایک بیج ہے، اس کو اگر آپ زمین میں ڈالیں گے تو اس سے لازمی طور پر ایک پودا اور ایک ہوگا اور اس کے بعد وہ تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا، لیکن اگر وہ بیج ناقص ہے یا ڈیڈ ہے تو جب زمین میں ڈالیں گے تو اس سے کوئی پودا برآمد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس میں وہ حرارت ہے ہی نہیں جو اس کو زمین پھاڑ کر باہر نکلنے کی طرف جو ہے نا اس کو لے آ سکے۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم رہیں گی۔ بیج اچھا ہوگا، زمین اچھی زمین میں ڈالا جائے گا تو لازم طور پر اس سے پودا بھی آئے گا اور وہ ایک تناور درخت کی شکل بھی اختیار کر سکے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم کی کیفیت میں آتی ہیں، اور اس میں عمل صالح میں آپ جتنے بھی جو نیک اعمال ہیں ان سب کو عبادات کے تعلق سے ہو یا جو ہے نا حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہوں یا حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے، وہ سارے کے سارے اعمال جو ہے نا اس کیٹیگری میں آپ کو آ جائیں گے اور وہ آپ کو جو ہے نا آنے کی طرف جو ہے نا مجبور کر دیں گے، اگر فی الواقع آپ کے دلوں میں جو ہے نا ایمان ہے۔ یہ ایک دوسرے سے جو ہے نا بالکل لازم و ملزوم کی کیفیت کے ساتھ رہے۔ اب یہ دو باتیں ہوں گی، یہ دو باتیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو انفرادی سطح پر انہی دونوں کو جج کیا جائے گا، اسیس کیا جائے گا، ایمان اور عمل صالح، یہ بیسک ریکوائرمنٹ کے طور پر ہوگا، دو کیٹیگریز۔ اس کے بعد کی جو دو کیٹیگریز ہیں وہ آپ کو ملیں گے
اجتماعیت کے ساتھ. آپ اکیلے ایمان لا لیے اور اکیلے عمل صالح کر لیے تو ٹھیک ہے, اپ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے نا وہ آپ کے اعمال بھی انشاءاللہ قبول ہوں گے, آپ کا ایمان بھی جو ہے نا قابل قدر ہوگا. لیکن یہ جو بات آ رہی ہے تواصی بالحق, حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, یہی وہ آیتوں کا جو ٹکڑا ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر, جو صحابہ اکرام کو گویا کہ اندر سے ترغیب دلاتا تھا اور اندر سے تیار کرتا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ صورت جو ہے نا تلاوت کر کے سنا لیا کریں کہ میں آپ کو جو ہے نا حق کی وصیت کروں اور آپ مجھے حق پر عمل کرنے کی جو ہے نا وصیت کریں, اور میں آپ کو جو ہے نا صبر کی وصیت کروں اور آپ مجھ کو جو ہے نا, یہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کی یاد دہانی کے طور پر ہے. اور جو چیز آپ نے جو ہے نا اچھی سمجھی اس کو اختیار کیا. سب سے پہلے ایمان پر آپ کو جو ہے نا یقین پیدا ہوا اور آپ نے سمجھا کہ یہ ایمان جو ہے نا ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے, تو پھر اس کے بعد ایمان لائے, اس کے بعد عمل صالح کریں. تو اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پر کیا ہوگا اس کا ری ایکشن کہ آپ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جو آپ کے بالکل قریب میں ہیں, جن سے آپ کا روز مرہ کا تعامل ہوتا رہتا ہے, آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ بھی اس نعمت سے سرفراز ہوں. آپ اگر ایمان لائے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے جو ہے نا نیئر اینڈ ڈیئر وہ بھی ایمان والے ہوں. آپ نے نیک عمل اختیار کیے ہیں تو آپ ان سے بھی جو ہے نا یہی ایکسپیکٹیشن کریں گے, اور اگر وہ نہ کرتے ہیں تو آپ ان کو ترغیب دلائیں گے, اس کی وصیت کریں گے اور ان کو بار بار جو ہے نا تذکیر کرتے رہیں گے, ان کو یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ بھئی یہ اچھا کام ہے, اس کو کرتے رہو, اس میں جو ہے نا تمہارا فائدہ ہوگا, کیونکہ میں نے جو ہے نا اس عمل کو کر کے فائدہ دیکھ لیا ہے اس کا, اور مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ یہی ایک طرز عمل ایسا ہے جس سے انسان جو ہے نا کامیابی کی طرف جا سکتا ہے, تو تم بھی میرے ساتھ جو ہے نا کامیابی کی طرف چلے چلو. تو اس سلسلے میں جو ہے نا ایک دوسرے کی جو ہے نا اس کو حق کی وصیت, جو بھی حق بات ہوگی اس میں جو ہے نا جتنی بھی جو ہونے والے امور ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو حق کے سلسلے میں جو تشریح آپ کو ملے گی وہ یہی ہے کہ جو ہے نا یہ باطل کی ضد کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اور یہ صحیح اور سچی یعنی مطابق عدل اور انصاف کے مطابق حقیقت بات, وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہو یا ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا عمل سے تعلق رکھتے ہو. اور وہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو جائے, وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو یا خود اپنے نفس کا حق ہو. جس طرح سے آج اس میں حکم کیا کہ انسان کے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہر انسان پر واجب الادا ہے, وہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر والدین کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, اور اپنے بھائی بہنوں کا حق ہے, اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر جانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائی, اور ہم کو جو ہے نا مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. تو اب اس بات اللہ تعالیٰ اس بات کا دار ہے کہ ہم اس کے مطابق اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے عبادات کا اور اس کے حقوق کا جو ہے نا لحاظ کرتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کے علمبردار بن کر اٹھیں اور معاشرے میں جو ہے نا باطل سر اٹھا رہا ہو اور آپ حق کو اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی جو ہے نا باطل کو خاموشی سے برداشت کرتے چلے جائیں, تو یہ جو ہے نا یہ چیز بالکل غیر منطقی ہوگی, اور جو ہے نا ہمارے اپنے ایمان پر بھی جو ہے نا سوالیہ نشان کھڑا کر دے گی. تو یہ حق کی وصیت ہم کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہنی چاہیے, اور ورنہ پھر ہوگا کیا کہ باطل حق کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کرے گا کہ اگر تم اس کو روک سکتے ہو, تمہارے اندر اتنی طاقت ہے اور تمہارے اندر حق کا اتنا بول بالا ہے, تو پھر تم مجھے جو ہے نا اس کو باطل کو مٹا کر دکھاؤ. اس طرح سے قرآن مجید میں کہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ جب بھی حق آتا ہے تو باطل کو اس سے جانا ہی پڑتا ہے, وہ ہے ہی جانے کے لیے. اب اس بات کو اگر پیش نظر رکھ کر اپنی سوسائٹی پر, اپنے معاشرے پر, اپنے ملک پر اور پوری دنیا کے حالات پر اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں, اور پھر اس کے بعد حق کے علمبرداروں کی کیفیت کو مد نظر رکھیں, پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ حق کے علمبردار حق کو رکھتے ہوئے حق سے روگردانی کیے چلے جا رہے ہیں. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ باطل تو جو ہے نا حق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کرے, اور حق کے علمبردار حق کو اپنے پاس رکھتے ہوئے جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا اپنے کونوں میں منہ چھپائے. یہ ممکن ہی نہیں. تو اس سے مطلب جو ظاہر ہوتا ہے منطقی طور پر ہمیں اس حق پر شرع صدر نہیں ہے.
اگر شرع صدر ہو تو ہم حق کی خاطر جو ہے نا میدان عمل میں کود پڑیں گے اور باطل کو مٹھانے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل کو استعمال کریں گے یہاں تک کہ اس کو بالکل معاشرے سے نکال دیں. ورنہ صورتحال تو مگر اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے. خود ہمارے ملک کی اگر صورتحال اگر دیکھا جائے تو باطل جس طرح سے آج جو ہے نا دندناتے پھر رہا ہے اور ننگے کی چوٹ پر اعلان کرتے کہ جو ہے نا آج ان کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا ان کی گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور حق کے لمبردار خاموش بیٹھے نا اس کو کیپ واچنگ کے زمرے میں جو ہے نا بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. اور اگر کچھ ایمانی حرارت محسوس بھی ہوتی ہے تو ہلکے پھلکے انداز میں جو ہے نا کچھ زبانی طور پر کسی کے لے لیا کچھ جو ہے نا سوشل میڈیا پر کچھ پیش کر دیا اور یا اس کو پھیلا دیا کم سے کم اور اس کے بعد جو ہے نا بالکل خاموش بیٹھ گیا. یہ حق سے بالکل جو ہے نا تضاد رکھنے والی کیفیت ہے. تو اسی لیے اپنا ٹائم جو ہے کنکلوژن پہ لائیے کیونکہ ٹائم اپنا ختم ہو گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ حق کی وصیت ہم کو ایک دوسرے کے کرتے رہنے چاہیے. جب بھی آپ حق کو لے کر میدان میں آئیں گے تو آپ کی جو ہے نا آپ کا مذاق اڑایا جائے گا, تنز بھی کیا جائے گا, آزمائش مبتلا کیا جائیں گے, اذیت دی جائے گی, ٹارچر کیا جائے گا. ان سب چیزوں آپ جب گزریں گے تو آپ کو جو اس کے بعد والی جو بات ہے متواصل صبر, اس پر لازمی طور پر آپ کو صبر سے ہمکنار ہونا پڑے گا. صبر کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا تاکہ ان ساری مخالفتوں کو ان ساری اذیتوں کو اپنے طور پر جو ہے نا اس کو انگیز کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ حق کی وصیت کرنے جائیں اور آپ کو آزمائشوں سے نہ گزرا جائے یا آپ کی مخالفت نہ کی جائے, کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے صحیح جو ہے نا اس کی مخالفت شروع ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو وہ صبر کی اپنے اندر جو ہے نا کیفیت کو پیدا کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کر آپ اس حق کے ساتھ جو ہے نا میدان میں ڈٹ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر صبر کی کیفیت نہیں ہے اور تو حق کو رکھنے کے باوجود بھی جو ہے نا پھر آپ ایک قدم اگر آگے چلیں گے تو 2 قدم پھر پیچھے بھی ہٹ جائیں گے, کیونکہ آپ کے اندر وہ صبر کی اور جو ہے نا اس کو برداشت کرنے کی کیفیت اگر نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے نا یہ حق اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ دونوں اصطلاحات کو جو ہے نا یہاں پر ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. جہاں پر حق کی دعوت دی جائے گی تو پھر جو ہے نا آپ کو اس کے نتیجے میں جو ہے نا صبر سے بھی جو ہے نا معاملہ پیش آئے گا اور آپ کو اس کے اوپر صبر کرنا پڑے گا یہاں تک کہ وہ حق غالب آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری مکی دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو محض کے نتیجے میں جو ہے نا وہ دعوت جو ہے نا پھیلی اور لوگوں میں وہ ایمانی حرارت پیدا ہوئی, جس کے نتیجے میں جو ہے نا مدینے میں جا کر پورا دین کا جو ہے نا بول بالا ہوا. تو اس طرح سے جو ہے نا جو بھی اس راہ میں چلنے والا ہو اور اس ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق کے ساتھ میدان عمل میں آئے تو اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو لازمی طور پر یہ صبر کی بھی جو ہے نا اپنے اندر وہ کیفیت کو پیدا کرنا پڑے گا اور وہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا پڑیں گی کہ بڑے سے بڑا جو ہے نا کوئی آپ کو نہ تو لالچ کے ذریعے سے اور نہ ٹارچر کے ذریعے سے یا جو ہے نا خوف کے ذریعے سے آپ کو اپنے موقف سے ہٹا سکے. اس حد تک جو ہے نا آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک جو ہے نا مختصر ترین صورت میں ہم کو جو باتیں ملتی ہیں جس طرح سے جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے کہی اس پہ ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان روزانہ کم سے کم جو ہے نا 2-3 مرتبہ تو اس صورت کا اعادہ کرتا ہوگا اپنی نمازوں میں پڑھنے کے لیے, سنتوں میں اور نوافل میں اس صورت کو جو ہے پڑھتے ہوں گے. اب جو ہے نا ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر بھی کریں اور اس کے معنی اور مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ذرا نماز میں پڑھیں گے تو اس کی جو کیفیت ہوگی وہ انشاءاللہ بالکل مختلف رہے گی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم اور شعور عطا فرمائے اور یہ 4 لوازم نجات جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ خسران ابدی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ پروگرام 8:30 سے رہے گا اور 45 منٹس رہے گا. چونکہ آج پہلا پروگرام تھا اس وجہ سے کچھ افتتاحی کلمات وغیرہ کی وجہ سے ٹائم میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرامس رہیں گے وہ 45 منٹس کے رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک اعلان یہ ہے کہ اگلا جو پروگرام رہے گا وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں نیکی کا تصور کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف گڈ ڈیڈ. تو انشاءاللہ جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا جسے پیش کریں گے محترم رکن الدین ندوی صاحب جو ناظم ہیں مدرسہ اسلامیہ بورا بنڈا کے. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج آپ جو ہے اس پروگرام میں شریک رہے آپ نیکسٹ پروگرام میں بھی جو ہے اسی طریقے سے جو خروش کا شامل رہیے اور اس بات کی کوشش کیجیے
कि आपके साथ और भी जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो जानने वाले हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में जो है शामिल करवाइए। और का ऐलान ये है कि यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर जो है एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को जो है आप क्लिक करिए ताकि हमारे ग्रुप के अंदर जो है वेडनेसडे इस्लामिक प्रोग्राम के ग्रुप में आप शामिल हो सके और इस प्रोग्राम के रेगुलर अपडेट्स जो है आपको मिलते रहें। इसके अलावा जो है आपको अगर असिस्टेंस चाहिए इस प्रोग्राम के शामिल होने के सिलसिले में, तो आप लोग जो है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर चैट बॉक्स में दिया गया है 9866081300। तो जो है मैं इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम के अख्ताम का जो है ऐलान करता हूँ। आप तमाम का जो है शुक्रिया और हमारे मेहमान मुखर्रर मोहतरम सैयद इस्माइल हुसैन साहब का भी जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला से हम जो है अख्ताम की दुआ पढ़ते हुए इस निशिस्त के अख्ताम का ऐलान करते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।